बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आपने इमरान खान की आवाज़ को बंद किया, दुनिया का मीडिया पाकिस्तान पहुंच गया। अल जज़ीरा ने इमरान खान की आवाज़ को दुनिया भर में पहुंचाया और जो पहला सवाल किया गया कि जनाब आपने तो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करना था, आपके लोगों को मारा गया, तशद्दुद किया गया, ये माजरा क्या है? और फिर खान साहब ने जो रियासती दहशत गर्दी की गई, पुलिस गर्दी की गई, इसकी पूरी कहानी दुनिया के सामने जो है रख दिया। अब दूसरा इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान पहुंचा है जी, और बीबीसी को खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। आप आवाज़ बंद कर रहे थे ना, करके देख लिया आपने, लेकिन इमरान खान न्यूज़ मेकर्स इंटरव्यू देता है, बात करता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया का हाल नहीं है बल्कि दुनिया का मीडिया भी जब इस खित्ते की बात करता है तो उनका भी गुजारा नहीं होता। इस पूरे अरसे में कितने इंटरव्यूज़ हुए नवाज़ शरीफ के जो बरतानिया में बैठे हैं, एक भी इंटरव्यू दुनिया में ना ही पब्लिश हुआ और ना ही किसी ने जाकर कहा कि नवाज़ शरीफ साहब आप क्या इंटरव्यू देना पसंद करेंगे। और फिर मरीम नवाज़ जो छोटी छोटी वेबसाइट्स को और ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इंटरव्यूज़ देती है जो बाकायदा तौर पर फंडेड प्लेटफॉर्म्स हैं और बाकायदा तौर पर इनकी मीडिया मैनेजमेंट वहाँ पर चलती है, लेकिन कोई इंटरव्यू आपको इंटरनेशनल मीडिया पर नज़र नहीं आएगा। और एक वो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके भी कोई एक चार इंटरव्यूज़ आपको नज़र आएंगे, कभी वो चाइना और कभी अरब जो टेलीविजन उनको देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ना ही शहबाज शरीफ को कवरेज देता है और ना ही वो उनमें ख़ुद इतनी एबिलिटीज़ हैं कि वो सवालात का जवाब जो दे सके। ना ही मरियम में, ना ही हमज़ा में, ना ही जरदारी साहब में, और बिलावल की तो खैर एक टीम मौजूद है जो लॉबिंग करती है कि जनाब हमारा वज़ीर ख़ारजा आया हुआ है तो क्या आप उनका इंटरव्यू करना पसंद करेंगे। व्यूअर्स, ये जो बातें मैं आपको कर रहा हूँ ना, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खान साहब ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया और उनसे जो कुछ सवालात पूछे गए इसका जवाब भी दे दिया और हमारी ख़बरों का और हमारे तज्ज़िये की तर्जुमानी की है इमरान खान साहब ने अपने उस इंटरव्यू में। आपको याद है ना, मैंने आपसे दो टोक के प्लेटफॉर्म पे भी ये हकाइक रखे कि जनाब वो जो माहौल था जिसमें सवाल पूछे गए वो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को भेजा जाता है कि जाकर चेक करके आओ कि खान के सोच क्या है और क्या इस वक्त जो है प्लानिंग कर रहा है, और फिर इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, वाइब चेक की जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसा इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान आया, अड्डों की बात की गई, इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और फिर वो पाकिस्तान की एक पॉलिसी, एक जुमला बन गया और फिर ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गया कि हमारे से हमारी इज़्ज़त और गैरत का अगर सौदा करोगे तो ये मुमकिन नहीं है, हम अड्डे नहीं देंगे अपने ही लोगों को मारने के हवाले से। यही हुआ। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से किसी सहाफ़ी ने उस मीटिंग में सवाल किया और खान साहब ये कहते हैं कि मुझसे पूछा गया कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आपसे बात करना चाहे खान साहब तो आप क्या बात करेंगे। खान साहब ने कहा कि मैं एक सियासी शख्सियत हूँ, सियासतदान हूँ, तो मुझे हर एक से बात करनी चाहिए, लेकिन मैं चोरों से बात नहीं करूँगा। आज भी इमरान खान अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। खान साहब ये भी कहते हैं कि नया चीफ आया, सवाल उनसे पूछा गया ना कि अब तो पाकिस्तान में, क्योंकि बाहर का मीडिया ना आपको सवाल भी वो करता है जो पाकिस्तान की असल हकीकत है, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता कि किसी ने लिख कर आपको सवाल भेजे होंगे। उनको पता है कि इस खित्ते में क्या हो रहा है, उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के क्या बुनियादी किरदार है। तो उन्होंने भी खान साहब से यही सवाल किया कि नया आर्मी चीफ आ गया है, क्या पॉलिसीज़ में कोई खान साहब फ़र्क पड़ा। तो खान साहब ये कहते हैं कि हमारा ख्याल था कि पॉलिसीज़ बदलेंगी, लेकिन नए आर्मी चीफ के आने के बाद हालात वहीं के वहीं हैं और हम पर जो है वो सख्तियाँ की जा रही हैं। सियासी आदमी हूँ, मैं सबसे बात करूँगा सवाए चोरों के, और हमने सोचा नया आर्मी चीफ आएगा जो तो तब्दीली आएगी, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई बल्कि सख्तियाँ जो हैं वो बढ़ गई हैं। और खान साहब ने 2018 का हवाला दिया और फिर जनरल बाजवा के दौर में जितने भी मुकदमात जो हैं बनाए गए उनका भी हवाला दिया, और फिर नए आर्मी चीफ साहब आ गए हैं। और इस वक्त चूँकि इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था इंटरनेशनल मीडिया ने, क्योंकि बीबीसी जो है ना बहुत ही क्रिटिकल है, जब भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है तो बहुत सारी रिपोर्ट्स वहाँ पर जाली भी चलेंगी, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छे सवालात भी वो करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना वो जहर उगलते हैं। ये बीबीसी ने हमेशा से किया है और बहुत सारी उनकी कैंपेन्स ऐसी भी थी जिसमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की अफवाज को बदनाम करने की कोशिश की बतौर इंस्टीट्यूशन। ये बहुत ही अहम है जो जुमला मैंने कहा,
کیونکہ اشخاص جو ہے ان پر آپ تنقید کرتے ہیں. باجوہ پر تنقید ہو رہی ہے, جنرل فیض پر تنقید ہو رہی ہے, موجودہ آرمی چیف پر لوگ جو ہے وہ چھپ کر بات کرتے ہیں, کھل کر تنقید نہیں ہو رہی لیکن چھپ کر بات کرتے ہیں, اور خان صاحب نے وہی کیا. لیکن بطور انسٹیٹیوشن بی بی سی نے پاکستان کی افواج کو ملائن کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی, لیکن جو یہ سوال پوچھا وہ بالکل میرٹ پر پوچھا کہ اب جو پالیسیز ہیں وہ کہاں سے بننی ہیں, اور خان صاحب نے اس کا جواب دے دیا. اچھا, اس میں ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ نقطہ عمران خان صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا کہ پرویز الہی صاحب, آپ نے پرویز الہی صاحب کو جو صدارت کا عہدہ دیا, یہ کیا ماجرا ہے؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہم نے ان کو عزت دی یہ پارٹی کا عہدہ دے کر, اور پھر اس میں کنفیوژن بھی تھی. یہ بہت ہی عام پوائنٹ ہے, کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پارٹی کا صدر ایک نیا آ گیا, آپ کو جاوید ہاشمی صاحب یاد ہوں گے, تو اس وقت کیا ہوا, آپ نے ختم کر دیا سب کچھ, آئین میں لکھا ہوا ہے, اور پھر آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کہ جو چیئرمین ہوگا پارٹی کا یعنی عمران خان صاحب, ان کے پاس اختیار موجود ہے کہ کوئی وہ عہدہ کریٹ کریں یا کسی کو عہدہ دے دیں. تو خان صاحب نے اپنی جو ایکسکلوسیو قسم کی پاورز تھی انہیں استعمال کر کے پرویز الہی صاحب کو یہ عہدہ دیا. لیکن ایک بات انہوں نے اور بھی کر دی ہے, انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو ہم نے عزت دی ہے, لیکن پارٹی کا نمبر 2 جو ہے وہ وائس چیئرمین ہوگا, یاد رکھیے گا. یعنی شاہ محمود قریشی صاحب وہیں پر سٹینڈ کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب نے کیوں کیا, کیا واقعی یہ ماجرا ہے؟ مجھے جو لگتا ہے, جو میری اسیسمنٹ ہے ویورز, سیاسی جماعتوں نے کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے, اور پرویز الہی صاحب نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے. تو آئی پرسنلی بلیو کہ یہ ایک ونڈو ہے کہ آپ نے کوئی پیغام بھیجنا ہو, اور یا پھر جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے نا, اس پہ کوئی اگر آپ نے فردر کام آگے موو کرنا ہے تو اس سے بہتر کینڈیڈیٹ کون ہوگا پرویز الہی صاحب سے کہ وہ جائیں گے بات کریں گے. لیکن صدر عارف علوی کا جو کردار ہے آپ اسے بھی فراموش نہیں کر سکتے. اچھا, خان صاحب نے نا ایک دوسری بات کی ہے, اور یہ بھی ہمارے اس تجزیے کی کنفرمیشن آ گئی جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو بات یہ کہی تھی کہ خان صاحب بار بار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ. خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے کرسی پہ بٹھاؤ. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہو جائیں. آپ نے جو کل سے حالات پیدا ہوئے لاہور کے اندر دیکھ لیے کہ ریاستی دہشت گردی کی گئی, پولیس کو استعمال کیا گیا, اور بہت سارے مقدمات جو ہیں بنا دیے گئے. اور آگے چل کر میں آپ کے سامنے کچھ انکشافات بھی کروں گا اسی پروگرام میں کہ اصل میں لاہور میں علی بلال کے ساتھ ہوا کیا ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن خان صاحب نے ان بیساکھیوں کا ذکر کیا کہ عوام کی طاقت ہمارے ساتھ موجود ہے, عوام ہمیں اقتدار تک پہنچائے گی تو ہم اقتدار پر بیٹھیں گے, ہمیں کسی کی جو بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے. یہی بات میں نے آپ کو جس کانٹیکسٹ کے اندر خان صاحب کی جو گفتگو کو باقاعدہ مینوپولیٹ کیا جاتا رہا کہ عمران خان آوازیں لگا رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہماری مدد کو پہنچے, آج عمران خان نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے اس خبر کو, ہمارے اس تجزیے کو انڈورس کیا کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں نہیں چاہتی. اور دیکھیں سرویز آ رہے ہیں, گیلپ کا سروے آ گیا, ان کے اپنے سرویز آ گئے, اور میں آپ کو اسی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر بتاتا رہا کہ ان سرویز کی حقیقت کیا ہے. اور فائل تیار ہوئی, پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے فائلز پہلے سے تیار کر لی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت نا عدلیہ اور جو حکومت ہے نا اس میں ایک بڑی زبردست قسم کی لڑائی چل رہی ہے, لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. اعتزاز احسن صاحب نے کہہ دیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. اور انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا, کیونکہ جو لوگ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان جو رابطے میں ہیں, جن کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں, لیگل فریٹرنیٹی کا یہ خیال ہے کہ اگر اس چیف جسٹس کی جو باتیں لکھی گئی, جو فیصلہ آیا 3-2 کا, اس پر عمل نہیں کیا گیا نا تو 1997 والی صورتحال پیدا ہو جائے گی جب جسٹس سجاد علی شاہ والا معاملہ ہے, اور پھر کس طرح عدلیہ کو تقسیم کیا گیا اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے لوگوں کو ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے. آج بھی پاکستان میں وہی حالات ہیں, تمہارا جج ہمارا جج. ارے غضب خدا کا, اس ملک کے اندر نگران جو حکومت کا ایک نمائندہ ہے, جو وزیر اطلاعات ہے, نگران وزیر اطلاعات ہے, وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے جناب پاکستان کی عدالتیں انہیں 1 منٹ سے پہلے ریلیف دے دیتی ہیں. یار آپ ہو کون, پہلے یہ تو بتا دو. آپ کا 90 دن کا مینڈیٹ ہے, آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے اور گھر جانا ہے, اور جا کر آپ پھر صحافت کریں یا پھر کسی کی نوکری کریں, یہ آپ کے اوپر منحصر ہے. لیکن اس آئین کو پامال خدا کے لیے مت کریں. تو لہٰذا چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی جو رٹ ہے اسے چیلنج کیا جا رہا ہے,
اور یہ اصولی فیصلہ کر لیا گیا, یاد رکھیے گا, اگلے کچھ ماہ کے اندر. اب یہ الیکشن اگر نہ ہوا تو یہ پاکستان کی عدالتوں پر حملہ ہوگا, آئین پر حملہ ہوگا. اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جس انداز میں اعتزاز احسن صاحب باہر آئے اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے, تو یہ ایک پیغام ہے ان تمام طاقتوں کو کہ اگر تم نے چیف جسٹس کا حکم نہیں مانا تو یقیناً وکلا سڑکوں پر ہوں گے. اور لوگ یاد رکھیں, لاہور کے وکلا حامد خان گروپ ہے, پھر آپ کو یاد ہوگا آسمہ جہانگیر ایک گروپ ہے, اور اعتزاز احسن صاحب کا بھی ایک گروپ ہے. اور اگر یہ وکیلوں کو سڑکوں پر لے آئے نا تو پھر جناب آپ بھول جائیں. پھر مال روڈ ہوگا, ہر جمعے کو وہاں پر باقاعدہ ریلی ہوگی, تو پھر آپ روک کر دکھا دیں. دفعہ 144 جتنی مرضی لگائیں, اور چلاکی کے ساتھ جو آپ نے آج کام کیا ہے نا, دفعہ 144 کو ختم کر دیا اور کہا عدالت میں کہ جناب ایسا تو کوئی بات ہی نہیں ہے, ختم ہوگی بات. لیکن پھر آپ جتنی مرضی دفعات لگا دیں, آپ کے اوپر دفعہ دور لگ جائے گی, کیونکہ وکیل جب سڑکوں پر نکل آئے پھر ان کو روکنا جو ہے نا وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہوگی. ویورز, آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس شمس مرزا صاحب ہیں, انہوں نے فل بینچ کے پاس یہ کیس کو بھیج دیا ہے. پابندی لگائی گئی تھی عمران خان کی تقریروں پر 5 مارچ کو, اور اب فل بینچ بنانے کی استدعا کر دی گئی, یعنی سفارش کر دی گئی, استدعا نہیں سفارش کر دی گئی, اور فل بینچ بنے گا 13 مارچ کو. باقاعدہ اس پر سماعت ہوگی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, اب بینچ کون سا بناتے ہیں دیکھنا ہوگا. لیکن اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے, جسٹس شمس مرزا صاحب نے جو بات کہی کہ یہ آپ کا حق ہے, ہم یہاں پر بیٹھ کر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں نا, یہ ہمارا حق ہے. آزادی اظہار رائے, فریڈم آف ایکسپریشن, دنیا میں کوئی مائی کا لال اسے دبا نہیں سکتا. آپ بات کرنا چاہتے ہیں, بہت سارے آپ نے عمران خان کی تقریروں پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی, کر کے دیکھ بھی لیا, کیا ہوا؟ انٹرنیشنل میڈیا آ گیا. آپ لوگوں کی نوکریاں کھا جاتے ہیں, انہیں نوکریوں سے نکال دیتے ہیں, کیا ہوگا؟ پھر لوگ انٹرنیشنلی اور جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر بیٹھ کر گفتگو کریں گے. یہی ہو رہا ہے. تو یہ اب وہ وقت نہیں رہا جب آپ لوگوں کو بند کر دیں گے, اخبار کا کاغذ بند کر دیا جائے گا. اب یہ جو دور گزر ہے نا ویورز, اس میں اگر کسی نے بات کرنی ہے اپنے ٹویٹر پہ جا کر آزادی اظہار رائے, آپ جتنی مرضی بیٹھ کر بات کریں, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اور آج عدالت نے بھی یہی بات کہی. اور ویورز, آپ کو بتائیں کہ علی بلال پوسٹ مارٹم رپورٹ کا سب کو انتظار تھا, ہزاروں کا مجمع تھا. آج علی بلال کی نماز جنازہ جو ادا کر دی گئی. علی بلال کے حوالے سے جو رپورٹ میں انکشافات ہوئے ہیں اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ علی بلال کے جو بیانات ہیں نا وہ بہت ہی یعنی پرو پی ٹی آئی تھے, جو آپ کا حق ہے, کوئی آپ کو اس سے روک نہیں سکتا. آپ جس مرضی حد پر جا کر کسی بھی پارٹی کے لیڈر سے پیار کر سکتے ہیں, یہ آپ کا جمہوری حق ہے. بھٹو کے جو جیلے تھے وہ آج بھی بھٹو زندہ ہے کہ نعرہ لگاتے ہیں, تو کس حیثیت سے لگاتے ہیں؟ یا آپ ان کا جنون کہیں, ان کی عقیدت کہیں, جو مرضی آپ اس کا نام دے دیں. لیکن علی بلال جو ہے وہ واقعی عمران خان سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا. اس کی ویڈیوز اور اس کے بیانات جو ہیں ریکارڈ پر موجود ہیں, جو شاید کچھ لوگوں کو پسند نہیں تھے, اور ایسا لگتا ہے کہ اسے جان بوجھ کر ٹارگٹ کا نشانہ بنایا گیا. اب یہ اس میں کتنی حقیقت ہے, کیا ہے, میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ٹائم لائن رکھ دیتا ہوں. علی بلال کو اٹھایا گیا, اس کی ویڈیو موجود ہے, پولیس وین میں اس کو بٹھایا جاتا ہے. دوسری ویڈیو موجود ہے جس میں اسے پولیس کے لوگ تشدد کر رہے ہیں, اور ایک افسر پیچھے سے آ کر اس کے سر پہ کوئی چیز مارتا ہے. اب وہ ہاتھ میں ان کے کیا تھا, یہ رپورٹ آئے گی, انویسٹیگیشن ہوگی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. لیکن باقاعدہ 10 سے 15 پولیس کے لوگوں نے, اہلکاروں نے علی عمران پر تشدد کیا. جو ویڈیو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے شیئر کی گئی اور سوشل میڈیا پر موجود ہے. اب آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پولیس کسٹڈی میں تشدد نہیں ہوا, ایسا کہنا ہے سی سی پی او کا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, جان بوجھ کر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہ ایسی بات نہیں ہے تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ علی عمران کو آپ نے, ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ اٹھا کر لے کر گئے اور چھوڑ دیا ہو. آپ نے مقدمہ درج کیا ہوگا, آپ نے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مقدمے میں ان کا نام لکھا ہوگا, کیونکہ جو گرفتاریاں ہیں وہ جاری ہیں, ابھی بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, لسٹیں بنائی جا رہی ہیں. تو علی بلال کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تھا تو اس کو کون جسٹیفائی کرے گا؟ اچھا, اب 2 شخصیات ہیں جو سروسز ہاسپٹل میں اسے چھوڑ کر گئی. ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ہم کیمرے کی آنکھ سے بچ جائیں گے. وہ پہنچے, کالے رنگ کی گاڑی ہے, ایک ڈالا تھا, جو ڈبل کیبن غالباً ڈالا جسے آپ کہتے ہیں, اس میں 2 شخصیات آتی ہیں, چھوڑ کر چلے گئے. اور جب یہ چھوڑ کر گئی تو اس وقت علی بلال کی موت ہو چکی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے, یہ شخصیات کون ہیں, یہ 2 لوگ کون ہیں, کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. اگر آپ نے
پتہ کرنا ہے تو ان کو پکڑیں, اس گاڑی کا نمبر چیک کریں کہ کون لوگ تھے جو چھوڑ کر گئے. اب رپورٹ باہر آ گئی ہے اور رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ علی عمران کے جسم پر تشدد کے کئی نشانات موجود ہیں. علی بلال کو اس کے اوپر بے ایمانہ تشدد کیا گیا, اسے مارا گیا, اور جو پکچرز سوشل میڈیا پر موجود ہیں, ایک سر پہ چوٹ لگی ہے جی, اس کے بلڈ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ناک کی ہڈی کو بھی توڑا گیا ہے, ایسا کہا گیا. یعنی تشدد سے علی بلال کی موت ہوئی ہے. اور انہوں نے کیا کیا کہ علی بلال کی موت کا جو پرچہ تھا نا وہ عمران خان پہ کاٹ دیا. یعنی عمران خان نے یہ کہا کہ علی بلال کو مارو, انہوں نے جو نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے. اور ایک مقدمہ فواد چودھری پہ بھی ہو گیا, حماد اظہر پہ بھی, شفقت محمود پر بھی, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر موجود ہی نہیں تھی. یعنی فواد چودھری از ان اسلام آباد فار دا لاسٹ 2 days, اور اس کے اوپر بھی مقدمہ جو ہے وہ دائر کر دیا گیا. تو یہ سچویشن ہے, اور ایک مقدمہ اور درج کیا گیا عمران خان کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا کہ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کا مقدمہ ہے, اور وارنٹ ناقابل ضمانت عمران خان کے جاری کیے گئے کوئٹہ کے اندر. اس کے اندر بھی اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کو اٹھانے کی کوششیں کریں گے یا نہیں کریں گے. اچھا ویورز, علی بلال کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اور خان صاحب پر جس طرح مقدمات کیے جا رہے ہیں, یہ تو خیر ریاست کرے گی. مریم نواز نے جو کچھ کہا اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ابھی میری کچھ دیر پہلے اظہر صدیق صاحب سے بات ہو رہی تھی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے مقدمات آپ نے بنا لیے, اور عمران خان جیسی شخصیت کو آپ باقاعدہ طور پر پاکستان کی تمام عدالتوں میں جو یہ ایک پریڈ ان کی کروا رہے ہیں, میں نے ان سے کہا کہ حل کیا ہے, آپ کیوں نہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بتاتے کہ آپ اعلیٰ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور ایک درخواست لے کر چلے جائیں. تو انہوں نے بتایا کہ 187 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے کہ تمام کیسز کو ایک جگہ کلب کر دیا جائے اور پھر یہ سنے جائیں, چونکہ ایک شخصیت جس پر اس کی جان کو بھی خطرہ ہے اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اور مریم نے کیا مذاق اڑایا وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن حل یہ ہے, اظہر صدیق صاحب نے جو حل پیش کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر جو لیگل ٹیم ہے انہیں غور کرنا چاہیے, اور خان صاحب کو بھی اس حوالے سے کوئی حکمت عملی طے کرنی چاہیے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ مل کر. اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کو اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں دیکھا جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم ہے. خیر نون لیگ کا تو ایک پورا کا پورا ایک مافیا ہے, گروہ ہے. I don't know I should use this word مافیا, لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کی جو ٹیم ہے نون لیگ کی وہ قدرے بہتر ہے پاکستان تحریک انصاف سے. اور انہوں نے بہت سارے ان کو پلاننگ کا, چونکہ پاکستان میں نا قانون کی بات کم ہوتی ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر, اور پھر کس جج کے پاس لگانا ہے, کس طرح کیس ون کیا جا سکتا ہے, یہ خیر ٹیکنیکل نکات ذرا نکال لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان تحریک انصاف. میں نے ہمیشہ یہ بات کی, آج بھی میں کہتا ہوں. اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے. فاروق نسیم صاحب لاہور ہائی کورٹ میں گئے اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی, جب وہ صدر لاہور ہائی کورٹ سے ملے انہوں نے یہ بات کہی کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے لیے اظہر صدیق صاحب کا نام جو ہے وہ فائنل کیا گیا, اور پھر ایک جج صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا. بعد میں کیا ہوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ایک اچھا شیئر جو ہے وہ اظہر صدیق صاحب کو ملنا چاہیے کیسز کے حوالے سے. یہ کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں پروموٹ نہیں کر رہا, لیکن آئی پرسنلی فیل کہ اظہر صدیق جیسا جو ذہن ہے وہاں پہ ہونا چاہیے, چونکہ وہ کیمرے کے سامنے بھی بولتے ہیں, کیمرے کے پیچھے بھی, اور پھر عدالت میں کس طرح آپ نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے. ایک درخواست آ رہی ہے جی اظہر صدیق صاحب کے حوالے سے لندن کے اندر, یہ بہت ہی امپورٹنٹ درخواست ہے, اور ایک شخصیت کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں برطانیہ میں, وہ بھی کچھ دنوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن مریم نواز نے یہ جو بات کہی, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ مریم نواز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. نون لیگ کے بہت سارے لوگ, میری دوستیاں بھی ہیں لندن میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں, اور جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ہم سیاست کے اوپر بات نہیں کرتے, ہماری اپنے پیرامیٹرز ہیں, اور تنقید کرنی ہو تو پھر ہم تنقید کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ مریم نواز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. میں نے کہا جی اس کا جواب میں آپ کو اپنی کمیونٹی جو ہمارے سننے والے ان کے سامنے بیٹھ کر دوں گا, اور آپ نے ضرور یہ سننا ہے. یہ ان کے لیے جواب ہے جنہوں نے مجھ سے کہا کہ میں مریم نواز پر بلا وجہ تنقید کرتا ہوں اور مجھے نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں جی, مریم نواز خود موقع فراہم کرتی ہیں تنقید کا. مریم نواز نے کیا کیا؟ مریم نواز نے پچھلے 3-4 برسوں کے اندر جتنی بھی تقاریریں کی ہیں اس میں صرف گالیاں آپ کو ملیں گی اور کچھ نہیں ملے گا. پھر آج جو انہوں نے کہہ دیا وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کورٹ کے لیے بیمار, ریلی کے لیے تیار, عدالت میں جان کا خطرہ ہوتا ہے یا ریلی میں. دیکھیں کل یہ بات کون کر رہا تھا؟
حامد امیر کے بھائی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو عدالتوں کے سامنے آپ پیش نہیں ہوتے، تو بھائی تعلق نکل آیا نا، رشتہ داری نکل آئی، یہ مفاد کی رشتہ داری ہے۔ یہ جو تضاد آپ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، آج مریم نے جو زبان بولی ہے وہی زبان کل کو آپ کے وزیر اطلاعات جو ہیں پنجاب کے وہ بول رہے تھے، تو پتہ لگ گیا آپ کو کہ یہ حکومت کس کی ہے، کون ہینڈلر ہے اور کون چلا رہا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے، لندن میں محفوظ بٹھا دیا اور قوم کے بچوں کو سڑک پر لا رہے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان کی جو گولیاں تھی وہ اصلی تھی، جن کو آپ نقلی بناتے رہے۔ نواز شریف کے پلیٹلیٹس جعلی تھے اور وہ اوپر نیچے ہوئے، جعلی رپورٹس جعلی طریقے سے مینج کی گئی، اور پھر کیا ہوا، جنرل باجوہ صاحب کا نام ہے اس کے اندر کہ انہوں نے کس طرح مینور کیا اور نواز شریف کے لیے ایک راستہ کریٹ کیا تاکہ فیس سیونگ ہو سکے۔ 4 سال ہو گئے ہیں مریم بی بی، آپ کے والد محترم کی جان کو کیا آج بھی خطرہ ہے؟ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ دیتا ہوں۔ یہ ابتدائی دنوں کی بات ہے 2019 کے اندر، جب نواز شریف صاحب لندن آئے، میری ڈیلی کی بنیاد پر حسین نواز سے ملاقات ہوتی، اور میں نے متعدد دفعہ حسین نواز کو یہ بات کہی کہ آپ کے والد کی طبیعت اب کیسی ہے، کیونکہ اس وقت سچویشن ہی ہمارے سامنے یہ تھی کہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، آنیاں جانیاں لگی ہوئی تھی، اور ہر قسم کی بیماری جو ہے وہ ہمیں مشکل ناموں کے ساتھ بتا دی جاتی۔ تو حسین نواز نے مجھے یہ کہا کہ دیکھیں عرفان، آپ ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، آپ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، ایک کیمیکل دینا جی، ان کے گردوں میں کوئی پرابلم بن گئی ہے، پھر وہ چیک کریں گے کہ کیا سچویشن جو ہے وہ بن رہی ہے، اور یہ ٹریول کریں گے۔ پھر انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ امریکہ چلے جائیں گے، پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ یورپ کے کسی ملک کے اندر ان کی جو شریان دماغ کو خون مہیا کرتی ہے اس کا علاج ہو سکتا ہے، اور وہاں پہ بھی اسٹنٹ جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ یہ حسین نواز ہمیں بتاتے رہے۔ تو آپ قوم کو بتا دیں مریم بی بی کہ نواز شریف 4 سالوں سے دوائی لینے گئے تھے، پاکستان کیوں واپس نہیں آئے؟ کیا وجہ بنی؟ آپ کو گولیاں جو ہیں وہ جاری لگتی ہیں، تو نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے پاکستان کے اندر یہ جو آن لائن سیاست کی جو دکان کھولی ہے نا، اب پاکستان میں ہوا کیا، میڈیا آن لائن ذرا آپ کو پریزنس ذرا زیادہ نظر آتی ہے، سیاست کے اندر بھی آن لائن پریزنس جو ہے وہ نواز شریف کی آپ کو صرف نظر آئے گی، اور یہ حقیقتیں ہیں۔ قوم سے آپ جھوٹ مت بولا کریں، جس طرح سے آپ ایک جھوٹا بیانیہ جو بنانے کی ایک کوشش کرتی ہیں۔ ایک بات انہوں نے اور بڑی مضحکہ خیز کی، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف مظفر آباد جا رہے تھے، سیکورٹی افسر نے کہا کہ ہیلی کاپٹر سے نہ جائیں، خطرہ ہے۔ سیکورٹی افسر نے کہا کہ بنی گالا میں دہشت گرد چھپ کر بیٹھے ہیں، ہیلی کاپٹر پر فائر کریں گے، لیکن نواز شریف نے کہا کہ مظفر آباد میں عوام میرا انتظار کر رہی ہے۔ ارے بھائی، خدا کے لیے عقل کو ہاتھ مارو۔ پچھلے 4 سالوں سے نواز شریف کا پاکستان کی عوام جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے بقول آپ کے، تو کہاں ہیں اب؟ کون سی ان کی جان کو خطرہ ہے؟ کیوں قوم کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں قوم کو بیوقوف بناتے ہیں کہ نواز شریف کے دل میں درد ہے عوام کا؟ اصل میں عوام کا درد تو بہت دور کی بات ہے، ان کے اپنے دل میں جس درد کی وجہ سے وہ لندن میں بیٹھے ہیں، وہ بھی درد جو ہے اس پہ بھی شک و شبہات جو ہیں اب سے تو نہیں، خیر جب سے ان کی رپورٹس نہیں آ رہی، اٹھائے گئے کیے گئے، تو مریم بی بی کے یہ جھوٹ تھے، اور مریم بی بی یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں آج اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے سب سے بڑے اخبار انگریزی اخبار کے ایڈیٹر سے بات کر رہا تھا، تو انہوں نے جو الفاظ مریم نواز کے لیے کہے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مریم نواز لیڈر ہیں؟ انہوں نے کہا یار کم آن عرفان، مریم نواز ایک جعلی قسم کی ایکٹنگ کر رہی ہیں۔ میں نے وہ انٹرویو کیا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں مریم نواز کے بارے میں، اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ایکسٹینسولی رپورٹنگ کی اپنے دور میں، کئی چینلز ہیڈ کیے، اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے اخبار کے وہ ایڈیٹر ہیں، اسلام آباد بیسڈ ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو گفتگو سنائیں گے واٹ ہی تھنکس اباؤٹ مریم نواز۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔